अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली और सैनेट का इजलास इसलिए बुलाया गया था कि मुल्क में एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। कोरोना से निपटने के लिए जहां इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमतें काम कर रही हैं, आप और मैं मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उन SOPs को फॉलो करें जिसको रिकमेंड किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है उस वक्त से हम शायद उन SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। तो बात मैं कर रहा था पार्लियामेंट में होने वाले इजलास जो कि बुलाए गए थे कोरोना के हवाले से, लेकिन कोरोना के हवाले से ना कोई वहाँ बात होती नजर आई, ना कोई पॉलिसी नजर आई। पार्लियामेंट में भी, वो नेशनल असम्बली हो, वो सेनेट हो, अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर हम लोगों को नजर आए। और अपोजिशन में भी खास तौर पे जो फोकस था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि सीनियर वजीर भी हैं और सीनियर मेंबर समझे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे हम हमेशा तवक्को करते हैं कि वो ऐसी बात करेंगे जिससे सियासी इख्तलाफ बिल्कुल पैदा नहीं होगा। लेकिन कल नेशनल असम्बली के फ्लोर पर भी जहां उन्होंने मुराद अली शाह साहब की तारीफ की, वहीं सिंध की पॉलिसीज और सिंध गवर्नमेंट के जो इकदाम थे उनको तनकीद का निशाना बनाया। ऐसा ही कुछ उन्होंने आज सेनेट के अंदर भी किया, जिसके बाद तनकीद की गई जो डेफिनेटली की जानी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी। तो हम इस पर बात करेंगे कि अगर सेनेट का इजलास, पार्लियामेंट का इजलास, नेशनल असम्बली का इजलास बुला लिया गया था तो उस पर एक मस्बत बहस होनी चाहिए थी। कोरोना के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही थी उस पर अपोजिशन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे और क्या बेहतरी हुकूमत को करनी चाहिए थी, वो तमाम पॉइंट्स अपोजिशन की जानिब से बताए जाने चाहिए थे। हुकूमत ने क्या इक़दाम किए, हुकूमत की अगली प्लानिंग क्या हो सकती है कोरोना को लेकर, और जो लॉकडाउन उठाया गया या लॉकडाउन नरम किया गया उसमें SOPs को किस तरह फॉलो किया जाएगा, अवाम किस तरह उन SOPs को फॉलो करेंगी। तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि इस तरह की कोई मस्बत गुफ्तगू होगी, मस्बत डिबेट होगी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। दूसरी जानिब एतराज़ उठाया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब नहीं आए और साथ में ये भी कहा गया कि अपोजिशन के कहने पर बुलाया गया था तो शहबाज शरीफ साहब को शिरकत करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। तो इसमें बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो कि शुरू दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। खैर, मुल्क के बेशतर हिस्सों में लॉकडाउन हुआ, कहीं पार्शल लॉकडाउन था, कहीं उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे दिया गया, कहीं मुकम्मल लॉकडाउन था। तो उसके बाद बिलाखिर इमरान खान साहब अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया और उन्होंने लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया गया और उस नरमी के बाद सूरत हाल कशीदा होती नजर आई है। 3 दिन के अंदर 4000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि खतरनाक हद तक बढ़ने का अंदेशा दे रहे हैं। तो क्या ये जो पॉलिसी है लॉकडाउन को नरम करने की, ये ठीक है? और SOPs को अगर आवाम फॉलो नहीं कर रही तो किस तरह गवर्नमेंट ऐसे इकदाम कर सकती है कि लोग SOPs को फॉलो करें? साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया जाए। ये रिमार्क्स दिया मुसद्दिक मलिक साहब ने आज सेनेट के फ्लोर के ऊपर। तो इन्हीं पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद है पाकिस्तान साहब से सीनियर रहनुमा जनाब आलिया हमजा मलिक साहबा। आलिया साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा हैं। शर्मिला साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हैं। कैसर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आलिया साहबा, हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आपकी हुकूमत ने अगर इजलास बुला लिया है और इजलास आज बुला लिया गया जिसमें अपोजिशन भी मौजूद है तो एक क्रिएटिव गुफ्तगू होगी। कोरोना की पॉलिसीज क्या थी, जो इकदाम थे वो क्या थे, इंप्लीमेंट किस हद तक हुआ, अगली प्लानिंग्स क्या होगी। मतलब आम आवाम तो ये सोचती है कि पार्लियामेंट में कानून साजी होगी, बेहतर हिकमत अमली पर बात होगी, लेकिन अफसोस के साथ कल भी नेशनल असम्बली में और आज सेनेट में भी सिर्फ तनकीद की गई है हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान, देखें, हमने भी यही सोच के इजलास बुलाया था और इन सख्त हालात के अंदर जब आपने देखा है कि सिचुएशंस बहुत टफ थी और इनमें बुलाया गया, अपोजिशन के कहने पर बुलाया गया और इसका एक ही एजेंडा था, बाकी सारा बिजनेस ख़त्म कर दिया गया। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई कॉल अटेंशन, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक एजेंडा था कोविड-19। बट आपने ये देखा कि कल किस तरह से असेंबली से वॉकआउट किया गया। अगर आपने इजलास बुलाया था, यू नीड टू सिट देयर, आपको सुनने की ज़रूरत थी। जब आप बोल रहे थे तो आपको किसी का जवाब भी सुनना चाहिए था। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी नॉन प्रोडक्टिव, शाह साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी अच्छी तरह से, मेरे ख्याल में उन्होंने एक एक चीज़, सारी हुकूमत की कारकर्दगी, सारी बातें बता दी थी। और उसके बाद जो अगले लोग आए थे, इवन ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया मैं सियासी बंदा हूँ, मैं सियासी बात बिल्कुल करूँगा। जब स्पीकर साहब ने उनको कहा कि स्ट्रिक्ट टू द कोविड-19, और इसी तरह से बिलावल साहब का, मुझे तो एक मासूमाना सवाल मैं आपसे करती हूँ,
بلاول صاحب نے کل اسمبلی فلور کے اوپر کیا کہا, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں حکومت یہ نہیں دے رہی ہے, ہمیں حکومت سے ہم تعاون کی پیشکش کر رہے ہیں, ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں NCOC کے کتنے اجلاس ہو چکے ہیں جس میں CM سندھ خود بیٹھتے ہیں, تو کیا یہ ساری باتیں ان میٹنگز کے اندر ڈسکس کر کے کیا وہی بات ہے کہ سارا ڈرٹی لیلن ہم نے عوام کے سامنے ہی واش کرنا ہوتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کر کے تو انہوں نے اپنے CM کے اگینسٹ, صرف ایک سیکنڈ سر, اس میں تو انہوں نے اپنے CM کے اگینسٹ بھی چارج شیٹ دے دی. یعنی آپ کا CM جو ان میٹنگز میں بیٹھ کے, اس میٹنگ کا پرپس کیا ہے, وٹس دا پرپس آف دیٹ میٹنگ؟ آپ کے سارے چیف سیکرٹریز, آپ کے سارے CMs بیٹھیں, اپنی جو چیزیں انہیں چاہیے, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وفاقی حکومت سے کریں. وفاقی حکومت ان کی ہر طرح کی مدد کرتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مراد علی شاہ سے پوچھتے ہیں کہ اف یو نیڈ سم تھنگ, وہاں پر ہر بات پہ کنسنسس ہوتا ہے, یا اس سے پہلے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, یا اس کے بعد پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, یا اس کے بعد یہ ٹویٹ آ جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کس طرح کی سیاست ہے کہ آپ ایک جگہ کہتے ہیں مدد مدد مدد, جب ہم آپ کی مدد بڑی اچھی بات ہے نا عالیہ صاحب, جو بات آپ نے کی ہے کہ کرتے اگر NCC کی میٹنگ میں ایسا ہوتا تو یہ بات فلور پہ ہونی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ سر، آپ میں تو صوبائیت یہی کا کہہ تانا رہی ہوں. دیتے, آپ بجائے اس کے وفاق کے ساتھ نہ چلنے کا تانا. دیکھیں وہاں شاہ محمود قریشی صاحب جو کوئی بھی آپ کے وزراء فلور کے اوپر اگر تنقید کریں گے کسی بھی پارٹی پر تو جواب تو آئے گا نا. سر دیکھیں میری ایک بات سنیں, تنقید سے زیادہ انہوں نے یہ بتایا تھا کتنے کیسز آئے ہیں, ہم کہاں پر جا رہے ہیں, ہم یہ نرم لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ ہم نے کیا کیا ہے, کن سرکمسٹینسز میں کیا ہے. میرے خیال میں تو یہ ہر جگہ, مطلب یہ تو اتنے کنٹریز کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, کوئی اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی چیزیں, دس از دا فرسٹ ٹائم جو میں دیکھ رہی ہوں کہ اپوزیشن صرف پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکلی یہ سارا کچھ کر رہی ہے. شرمیلا صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں, میں نے موقف لے لیا گورنمنٹ کا, میں اور کل کے حوالے سے اور آج بھی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا, ایک چیز اور ایڈ کر دوں, بلاول بھٹو صاحب نے آج شاہ محمود قریشی صاحب سے بیان کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا ہے, جو انہوں نے کہا آج سینٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہ سندھ میں بھی اپنا لوہا اسی طرح منوائیں گے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں منوائیں گے. تو یہ 2-3 باتیں میں چاہوں گا اس کو ذرا اس پہ رسپانس کر دیں. شرمیلا صاحبہ. جی شکریہ حیدر صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں ایک بہت اہم شخصیت مسنگ تھی, اور وہ تھے اس ملک کے وزیر اعظم, جو کہ انسیڈنٹلی اس ملک کے وزیر صحت بھی ہیں. اور 2 ماہ بعد جب یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اپوزیشن کے کہنے پہ بلایا گیا, حکومت تو بلانا نہیں چاہ رہی تھی, اور جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کی ڈسکشن یہی تھی کہ کووڈ-19 کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور آئندہ کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے. تو ایسے وقت میں جب بڑی مشکل حالات میں پارلیمنٹیرینز مختلف شہروں سے اٹھ کے آئے ہیں, اس سیشن کے اندر اس اہم دن ملک کے وزیر اعظم اور ملک کے وفاقی وزیر صحت پارلیمنٹ میں موجود ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایسی کیا اور ضروری چیز تھی اس ایجنڈا میں جو پرائم منسٹر صاحب کل اسمبلی نہیں آ سکی. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, کووڈ-19 کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے ہیں, جو اٹھانے چاہیے, جو لائے عمل طے ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی تو یہ وبا اپنی پیک پر بھی نہیں پہنچا, اس کے بارے میں بات کریں. لیکن نہ پرائم منسٹر صاحب تھے, نہ اپوزیشن لیڈر تھے, سیاست ہوئی ساری سندھ کے حوالے سے. یہ بڑی اچھی بات کی عالیہ نے کہ جب NCOC کی میٹنگ ہوتی ہے تو مراد علی شاہ صاحب سے پوچھا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت مراد علی شاہ وہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں پورے پاکستان میں جو پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, جس کو باقی صوبے فالو کرتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. دیکھیے پنجاب میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے, یا خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے, یا بلوچستان میں کہیں ہوتا ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے, اموات کہیں بھی ہوتی, ہم سب کا دل جو ہے وہ پسیج جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایشو کیا آ رہا ہے, ہم کیوں مانگ رہے ہیں وفاق سے, پنجاب کیوں مانگ رہا ہے, خیبر پختونخوا بلوچستان گلگت بلتستان کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے جہاں پر ریاست کو آگے بڑھ کے ایک فیڈریشن کا کام کرنا چاہیے, ایک ریاست کا کام کرنا چاہیے. جب جنگ ہوتی ہے ملک کے اندر, اور یہ ایک ایسی میڈیکل ایمرجنسی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, جب ایک جنگ ہوتی ہے تو آپ یہ تو نہیں جا کے کہتے نا کسی صوبے کو کہ جائے آپ جا کے اپنی جنگ لڑیں, آپ اپنی سرحد سے لڑیں. یہ پروونسز ہیں, صوبے ہیں, یہ اپنی الگ الگ ریاستیں نہیں ہیں, ریاستیں ان کو مل کے ایک مضبوط وفاق ہوتی ہے. اور وفاق کا کام ہے کہ صوبے اگر کوئی مدد مانگ رہے ہیں
देखिए ना फौज भी तो आई लेकिन ना। शर्मिला साहबा जो पॉइंट आलिया साहबा ने उठाया ना वो ये है कि अगर मीटिंग्स में चीफ मिनिस्टर सिंध मौजूद होते हैं, आप जाएं सुबह अपना काम करें, शर्मिला फौज भी साहबा। आई ना, तो मुल्क के वजीर आजम कहाँ थे? शर्मिला साहबा। प्राइम मिनिस्टर। आपको मेरी आवाज आ रही है शर्मिला साहबा? आलिया साहबा का नुक्ता ये है कि मुराद अली शाह साहब मीटिंग्स में क्यों नहीं बोलते, क्यों जरूरत पेश आती है पीपल्स पार्टी को टॉक शोज में बैठ के तनकीद करने की, फ्लोर के ऊपर आके तनकीद करने की? अगर एतराज है तो प्राइम मिनिस्टर के सामने वजीर आला बैठे वो पॉइंट उठा दें वहां पे। बताती हूँ कि हर मीटिंग में शुरू दिन से 13 मार्च या 12 मार्च को, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहली एनसीसी की मीटिंग हुई और उस दिन से लेके अब तक जितनी भी एनसीसी की मीटिंग्स हुई, तकरीबन को 6-7 हुई होंगी, हर मीटिंग के अंदर सबसे पहले मुराद अली शाह साहब बात करते हैं और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताते हैं, अपनी गुजारिशात भी रखते हैं। लेकिन मसला क्या है, ना उन तहफ़्फ़ुज़ात पे कोई काम हो रहा है, ना उन गुजारिशात पे कोई अमल हो रहा है। यही तो मसला है, इसीलिए असेंबली के फ्लोर पे आके इल्तिजा करनी पड़ी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिर्फ सिंध की बात नहीं की, पूरे पाकिस्तान की बात की। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए बिलख रहे हैं, वो इल्तिजा कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मांग रहे हैं, वो ग्लव्स मांग रहे हैं, वो सैनिटाइजर्स मांग रहे हैं, वो वेंटिलेटर्स मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन करें वरना हालात इतने खराब हो जाएंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जब सिंध में डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि जी सियासत हो रही है। अगले दिन पंजाब वालों ने कर दी, फिर खैबर पख्तूनख्वा वालों ने कर दी। नहीं, आप हेल्थ एक्सपर्ट की सुने। मुराद अली शाह कोई डॉक्टर तो नहीं है, मैं और आप डॉक्टर तो नहीं है, ना आलिया डॉक्टर है, ना कैसर शेख साहब डॉक्टर है। डॉक्टर्स जो इस वक्त जो एक वबा फैली हुई है उसके हवाले से बचाव करना। बिल्कुल ठीक है शर्मिला साहब, आप एक कमेंट मेरे सवाल पे भी कर दीजिए। जो इजलास बुलाए गए उसमें फोकस से कौन हटा? गवर्नमेंट हटी कि अपोजिशन हटी? क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि कोरोना पे था तो कोरोना पे फोकस रहेगा। इस पे रिस्पॉन्स कर दें जल्दी से। देखिए कोरोना पे तो फोकस रहा, लेकिन मसला क्या है कि जो मुल्क का वफाकी वजीर सेहत है और मुल्क का जो वजीर आजम है वो सिर्फ पीटीआई के तो वजीर आजम नहीं है ना। जो मुल्क के वजीर आजम है वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे, ना बात सुनने के लिए, ना कोई जवाब देने के लिए। बिल्कुल गॉट द पॉइंट। कैसर शेख साहब, बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट। कैसर शेख साहब, कैसर अहमद शेख साहब, अपोजिशन ने इजलास बुलाया, पीएमएल नून की बड़ी ख्वाहिश पे थी कि इजलास बुलाया जाए, इजलास बुला लिया गया। शहबाज शरीफ ने कुछ लम्हे पहले उनके डॉक्टर्स ने कहा कि जी आप इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। तो एक तो ये इस पे एतराज आपके साथ जो अपोजिशन में कुछ जमातें बैठी हैं उनको भी था और खुद पीटीआई से भी ये सवाल उठाया गया। फिर उस इजलास से वॉकआउट कर जाना, तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी कि कोरोना पर भी कोई ना कोई सियासत कर रहा है और उसके हवाले से भी कहीं जहां आवाज हुकूमत पे उठती है वहीं अपोजिशन के इन इकदामात पे भी उठती है कि भाई वॉकआउट क्यों किया और इजलास में पूरी शिरकत क्यों नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए। तो बहुत सारे सवाल हैं सर आपकी तरफ भी। हाँ अदनान, बड़ा अच्छा आप टॉपिक कर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारा कोई वक्त ही नहीं है कि हम कोई किसी भी जगह पे कोई एतराज़ करें। हम कभी पंजाबी बन जाते हैं, कभी सिंध का सोचते हैं, कभी केपीके का सोचते हैं, कभी पीपल पार्टी का सोचते हैं, कभी मुस्लिम लीग का और पीटीआई का हम पाकिस्तानी बन के कब सोचेंगे? इस वक्त हम दुनिया की एक ऐसी कौम बन गए हैं, पिछले 210 मुल्कों में हमारी पोजीशन 160-70 नंबर पे है। हम 2 साल पहले तक पाकिस्तान 5.8% तरक्की कर रहा था, आज हम 1.5% तनज़्ज़ुली कर रहे हैं, यानी डाउनवर्ड है, हमारा स्टेगनेंट हो गया है। तो 7% का फ़र्क ये है कि तकरीबन 3,200 अरब रुपए पाकिस्तानियों के जेब में कम जाएगा। हमें तो डिस्कस ये करना चाहिए, हम सब पाकिस्तानी हैं। इस वक्त तो है मौका ही नहीं है, मैं किसी पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, किसी को कोई बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा जब कल बिलावल साहब ने कहा ना कि इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हम ये कोरोना पे किसी किस्म की कोई जो है ना इख्तलाफ नहीं करना चाह रहे। मुझे अच्छी लगी, मुझे वो अच्छा लगा जब पहले दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकानमी पे बात करें। हम अपने मुल्क के, हम इलेक्ट होके जाते हैं लोगों की, उनकी तवक्कुआत कुछ है। तो शेख साहब जब अच्छी बातें हो रही थी तो वॉकआउट क्यों किया सर? अच्छी मैं तो उस तरफ जिसने जो कुछ भी हुआ है वो अब भी हम मौका है कि हम बैठ जाएं और बेहतर सोचें। मैं नेगेटिव बात में जाना नहीं चाह रहा, उस बातों को दोबारा डिस्कस करके ना, मैं अगर मेरा पॉइंट सुनना चाहते हैं ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार है कि पाकिस्तान की बजट जो खसारा है वो 10% कौमी आमदनी का हो गया है।
ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, 10% قومی آمدنی کا بجٹ خسارہ ہے, ہمارا بن کیا رہا ہے؟ ہم ہر ایک کو اپنا کشکول پھیلا کے ہم کہہ رہے ہیں ہمارے جو قرضوں کا جو سود ہے وہ آپ نہ لیں, ہمارے قرضوں کا جو ہے وہ آپ ہم سے نہ, ہم دنیا میں اپنے آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنا یہ جھگڑے کر کے ہم نے جو پکچر دے رہے ہیں, ہم نے کہاں کوئی اچھی سجیشنز دی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارا چھوٹا کاروباری ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب اس پہ میں آپ کو بتاؤں, انڈیا میں بڑے کاروباری کے مقابلے میں چھوٹے کاروباریوں کو اگر 100 میں سے 27% چھوٹے بزنس مین کو جو پوری ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے ان کو ملتا ہے, ہمارے ملک میں صرف 7% ملتا ہے. میں نے ابھی پیچھے ریسنٹلی بات کی حکومت سے, اور ہم فائنانس کمیٹیوں میں بھی کہہ رہے ہیں, اور مجھے خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار حکومت نے یہ کیا. 2-3 دن پہلے اسد عمر صاحب سے بھی میں نے ڈسکس کیا. اب بتائیے کہ جب ہمارا قرضہ, ان حالات میں قرضہ ہی نہیں مل رہا, کاروبار نہیں چلے گا, جن کے پاس عالیہ صاحب کام کر رہے ہیں جو شیخ صاحب نے اٹھایا جن پر کام ہونا چاہیے, تو یہ بات مکمل ہونے دیں, میری بات مکمل ہونے دیں. میں عدنان, میں تھوڑی سی بات بس ختم کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 3900 ارب روپے اس بار کل وصول ہوا ہے FBR کی طرف سے, جب 160 روپے ڈالر ہے. 3900 ارب روپے ہم چھوڑ کے گئے تھے جب 110 روپے ڈالر تھا. اب خرچہ تو ہمارا بڑھ رہا ہے, تمام صوبوں کے خرچے بڑھ رہے ہیں, NFC ایوارڈ میں خرچے بڑھ رہے ہیں, آمدنی ہماری بڑھ نہیں رہی. ہمارے ڈیفینس کا خرچہ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے ایڈمنسٹریشن کا خرچہ ہے, ہمارے وہ بڑھ رہے ہیں. ہم اس طرف سوچیں, اس اجلاس میں تو یہ باتیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر, اچھے ایشوز آپ نے ہائی لائٹ کر دی. ہم عام دیہڑیدار تبھی کام ہوگا جب آپ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلیں گے, جب دیہڑیدار کو ہم راشن کیسے پہنچائیں, کو چیلنج کریں گے, گھر بیٹھ گیا ہے, اور سندھ میں آ کے کہیں گے کہ ہم اپنا لوہا منوائیں گے. اور ایک ایسے موقع پہ جب کرونا پہ بات ہو رہی ہے, تو مطلب جو رول ایک گورنمنٹ کو پلے کرنا چاہیے تھا کنسنسس کا, وہ تو نہیں پلے کر پائی نا. میرا پچھلا سوال بھی اسی پہ تھا, مجھے اس کا جواب چاہیے آپ سے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کو خواجہ آصف صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ یاد ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ایک طرف تو ہم یہ کوپریشن کا کہتے ہیں اور دوسری طرف نیب کے مقدمات کو, یعنی ان کی تان وہیں سے آن کر ٹوٹتی ہے کہ یہ ہم سے, پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے آپ ہمیں کیش دے دیں, نون لیگ کیا کہتی ہے آپ ہمارے مقدمات کا وہ کر دیں. میں تھوڑا سا بتا دوں, ایک سیکنڈ میں صرف یہ فگر سے بتا دوں, تقریباً 5 لاکھ ماسک ہم دے چکے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, وفاق جو ان کا شیئر بنتا تھا, جو ان کا شیئر بنتا. سر دیکھیں میری بات سنیں, صوبوں کے لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اور سندھ کو اس کی آبادی سے زیادہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی 3 PCIR کی مشینز ہیں, آپ کے پروٹیکٹیو کٹس تقریباً کوئی 1 لاکھ تک ہیں. اسی طرح سے آپ کی ٹیسٹنگ کٹس کوئی 57,000 ہم ان کو دے چکے ہیں. پلس جو یہ بات کریں ہیں پاور بلز کے اندر تقریباً کوئی 45,000 انڈسٹریز کو اور 7 لاکھ کمرشل یوزرز کو حکومت ریلیف دے چکی ہے. اس کے علاوہ احساس پروگرام سے تقریباً کوئی 36-27 لاکھ سندھ کے خاندانوں کو ریلیف مل چکا ہے. تو یہ تو وفاقی حکومت کر رہی ہے. وفاقی حکومت نے 1200 ارب کا پیکج دیا, پنجاب حکومت نے کوئی 10 ارب کا پیکج دیا, KPK حکومت نے 13 ارب کا پیکج دیا. سندھ حکومت نے کیا کیا؟ بھاشن لے لو, راشن نہ دو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا پریس کانفرنسز کرا لو, پریس ریلیزز کرا لو. لیکن یہی بات ہے, NCC کے اندر بیٹھتی ہیں عذرا پلیجو صاحب, NCOC میں بیٹھتے ہیں مراد علی شاہ صاحب. اگین جب یہ بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں انہی کے ریکوائرمنٹ کے اوپر ایشو کی گئی ہیں. پھر آ کر فلور کے اوپر وہی چیز ہوتی ہے, پھر آ کر نیب کے مقدمات کی بات ہوتی ہے, پھر آ کر بلاول صاحب نے کیا کیا بات نہیں کی وہاں پر. پھر جب ہم ان سے حساب مانگتے ہیں, جب میڈیا ان سے حساب مانگتا ہے کہ 5.5 کھرب روپیہ کہاں پر گیا, تو اسی میڈیا کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. اسی میڈیا میں کہیں پر عزیز میمن کی لاش نظر آتی ہے, کہیں پر کسی ایک میڈیا کے اگینسٹ وال چاکنگ نظر آتی ہے. سر ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. جو ہم انہیں دے رہے ہیں اس کا حساب ہمارے پاس ہے, جو ان کے پاس ہے. اور خان صاحب وفاق کی علامت ہیں, تبھی انہوں نے سب کو بٹھا کر ان کی ریکوائرمنٹس لی, اور جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا. اس کیس میں اب میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. بلاول صاحب نے کل ایک چیز کا ذکر کیا, بہت زیادہ ذکر کیا. انہوں نے کہا جی سندھ آرڈیننس نہیں اپرووڈ ہو رہا, سندھ آرڈیننس کے اوپر بیٹھے. سندھ آرڈیننس ہے کیا؟ یہ کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ سندھ آرڈیننس میں یہ ہم سے مانگ کیا رہے ہیں, 20% ریلیف دے دیں آپ فی کے اندر.
ٹھیک ہے, یہ ہر جگہ کنسنسس ہے. پرائیویٹ سکولز کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر بات کرنی ہے. پھر یہ کہتے ہیں گیس اور بجلی کے بلوں میں ریلیف دے دیں. یہ تو اسی طرح میں عدنان صاحب کو یہ کہتی ہوں, عدنان صاحب 10,000 آپ کی سیلری ہے, میں آپ کی سیلری میں سے 3,000 چیریٹی کر دیتی ہوں. یعنی بجلی کے بلوں میں ریلیف تو عوام کو ویسے ہی مل رہی ہے. تو آپ یہ کس طرح کا آرڈیننس لا رہے ہیں؟ آپ یہ ساری ورکنگ کریں اور ہمیں اگر بتائیں. سادہ لفظوں میں جواب دیا جائے, صرف سندھ ہی مسئلہ کیوں ہے؟ مطلب یہ تو اب عام پبلک بھی سوال پوچھتی ہے کہ اگر وفاق کام کرتا تو سندھ اس میں مسئلے کیوں کھڑے کرتا ہے؟ اور کچھ چیزیں نمبرز میں بتا دیں آپ کو عالیہ صاحبہ نے کہ اتنے ماسک دیے, اتنے کٹس آپ کو دے دی, جو شیئر بنتا تھا وہ سارا اس سے زیادہ دے دیا, تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو ہم پہ اعتراض ہے, مطلب ان پہ اعتراض ہے, مجھ پہ نہیں. حیدر صاحب, میرا خیال ہے کہ عالیہ صاحبہ تھوڑی سی مس انفارمڈ ہے, تھوڑی سی میں کریکشن ان کی کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ جو کٹس ہمیں دی گئی تھیں وہ فالٹی تھی, اور وہ ہم نے وفاق کو واپس کر دی, اور 24 گھنٹے کے اندر ہم نے بتا دیا, کیونکہ ان کٹس کے اندر VTM نہیں تھا, مطلب سوابز نہیں تھے. تو جب سوابز ہی نہیں ہوں گے تو وہ کٹس بیکار ہیں. دوسری چیز ہے, سندھ کو ایک بھی PCR نہیں ملا. یہ 3 کی باتیں کر رہی ہیں, سندھ کو ایک بھی PCR نہیں ملا. تیسری بات یہ ہے کہ جی احساس پروگرام کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو پیسے دیے گئے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. ان خواتین کو جو BISP کے اندر جن کا اندراج تھا, جن کو پچھلے 4 مہینے سے رقم نہیں ملی تھی, ان کو اکٹھا کر کے 4 مہینے کی رقم دے دی. چوتھی بات انہوں نے کی کہ جناب جی ہم نے بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں ریلیف دیا. کہاں ریلیف دیا؟ جبھی تو سندھ کہہ رہا ہے کہ گیس کے 3,000 روپے بجلی کا بل اور 2,000 روپے گیس کے بلوں میں, جن کی یہ کوئی اشرافیہ کے لیے نہیں مانگ رہے, اشرافیہ کے لیے مانگ رہے, یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کا 2,000 روپے گیس کا بل یا 3,000 روپے بجلی کا بل ہے, ان کے لیے ریلیف مانگے, جو یہ دینے کو تیار نہیں. انہوں نے کیا ریلیف دیا جو یہ کہتے ہیں انہوں نے ڈیفر کر دی پیمنٹ. بھائی کمائیں گے نہیں تو 3 مہینے بعد بھی کہاں سے وہ بل ادا کریں گے؟ آج چھوٹا ٹریڈر کیوں دکان کھولنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس رینٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس بجلی اور گیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, ہم کچھ دکانداری کریں گے تو ہم یہ دیں گے. اور ہم نے یہی کہا ہے اس آرڈیننس میں کہ جناب یہ بجلی کے بل اور گیس کے بل معاف کر دے وفاق. آپ کی پیٹرولیم کی پرائسز اتنی کم ہو گئی ہے, لیکن آپ نے قریب 15 روپے کر کے رو کے پیسے کم کیے. آپ کو کم از کم 70-80 روپے کم کرنے چاہیے. وہ پیسہ آپ بچا رہے ہیں, وہ آپ عوام کو دے دیں. ڈیلی ویجز کے لیے کوئی پیکج اناؤنس نہیں کیا. ہاں, کالا دھن سفید کرنے کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک ایمنسٹی پیکج جو ہے وہ اناؤنس نہیں. شرمیلا صاحب, وہ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ مزدور ہے نا جو جڑا ہوا ہے کنسٹرکشن سے, اس مزدور کو ڈیلی تنخواہ چاہیے, اس لیے وہ کہتے ہیں کنسٹرکشن کھولی ہم نے. مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. جی, چھٹی بات یہ ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ سندھ کے تو ڈاکٹرز رو ہی رہے ہیں, پنجاب کے ڈاکٹرز کیوں رو رہے ہیں؟ ملتان میں ہسپتال میں ڈاکٹرز کیوں بیمار پڑ گئے ہیں؟ کوئٹہ کے اندر جب ڈاکٹرز نے پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ مانگا تو ان کی مار پٹائی کی اور ان کو جیل میں بند کر دیا گیا. یہ کہاں کا قانون ہے جناب؟ اگر ڈاکٹرز پیرامیڈکس آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی حفاظت کرنی تاکہ ہم آگے مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں, تو ان کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان کو مار پیٹ کیا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. پورے پاکستان کے ڈاکٹرز یہ شکایت کر رہے ہیں, یہ صرف سندھ کے ڈاکٹرز نہیں کر رہے. ہاں, سندھ کے اوپر کیوں یہ سارا فوکس ان کا اس وقت ہے؟ کیونکہ سندھ پرفارم کر رہا ہے, سندھ پرو ایکٹیو کام کر رہا ہے, جس کو باقی صوبے فالو کر رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہے ہیں. ان کی یہاں بھی ڈاکٹرز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. لیکن شرمیلا صاحبہ اتنا پرو ایکٹیو, سنیں شرمیلا صاحبہ ایک چیز لے لینا, اتنا سنیں شرمیلا صاحبہ, اتنا پرو ایکٹیو ہو گیا آپ کہ مجھے وہ نعرے آج بھی کہیں نہ کہیں کسی گاؤں میں لکھے ہوں گے, 4 صوبوں کی زنجیر, بے نظیر بے نظیر. جو ایک پارٹی 4 صوبوں کی پارٹی ہوتی تھی, اب آپ کی پارٹی نے اتنا سندھ کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پیپلز پارٹی سے صوبائیت کی بو آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں, مطلب ان کا تاثر یہ ہے. دیکھیے, پیپلز پارٹی جہاں پر حکومت میں ہے, جہاں پر ڈرائیونگ سیٹ پہ, وہیں کی بات کرے گی اس وقت. ہماری پنجاب میں حکومت نہیں ہے, ہماری خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں حکومت نہیں ہے. جہاں پر حکومت ہے وہیں کی بات کریں گے. لیکن کل فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے چیئرمین نے نہ صرف سندھ کی بات کری, پورے پاکستان کی ہر صوبے کی بات کی. بالکل ٹھیک ہے. عالیہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ کو, عالیہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی عالیہ صاحبہ. میں صرف اتنا کہوں گی, مجھے شرمیلا بی بی صرف ایک بات کا جواب دے دیں, انہوں نے کتنا پیکج اناؤنس کیا ہے ایز اے سندھ گورنمنٹ عوام کے لیے؟ انہوں نے کیا کہا؟ جتنی ہماری حیثیت تھی
ہم نے کوئی ایک- فگرز ہم ہوں گے نے نا، 1 ہم ارب فگرز کوٹ 80 کر رہے ہیں کروڑ کا شرمیلا پیکج بیوی، اناؤنس آپ کے کیا اور وہ فگرز ہم نے کتنے دیا۔ ہیں؟ ہماری جتنی حیثیت تھی جی، میں ہم بتا جھوٹ نہیں بولیں گے، میں ہم کوئی فگرز میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں، اور جہاں آپ نے ٹیسٹنگ کٹس کی بات کی ہے، صرف میں 1 to 1 آپ کی بات کا جواب دے دوں، آپ نے ٹیسٹنگ کٹس کی بات کی ہے۔ دیا، اس کے علاوہ ہم نے 1 لاکھ فیملیز کو زکوٰۃ جی، فنڈ سے پیسے دیے۔ میں اس اسی کے کی علاوہ طرف ہم آنا متعینہ چاہ رہی ہوں۔ حضرات کے ساتھ مل کے کچھ اور فیملیز کو ہم نے راشن پہنچایا، جتنی ہماری حیثیت ہے شرمیلا ہم بی اتنا ہی میں کر سکتے صرف ہیں۔ تھوڑی ہم سی غلط بات بتا نہیں دوں، کریں۔ آپ نے کہا آپ نے ہماری ٹیسٹنگ کٹس واپس کر دی، کل کی خبر ہے جس پر سندھ گورنمنٹ نے معافی مانگی ہے کہ جو ٹیسٹنگ کے ریزلٹس وہاں پر آپ کے لوگوں نے کی ہیں وہ غلط ہیں، اور اس پر آپ کی حکومت نے معافی مانگی ہے، اور ہمیں جو آپ نے ٹیسٹنگ کٹس، جی انہوں نے کل معافی مانگی ہے، سندھ گورنمنٹ نے ان کے جو ٹیسٹنگ کے رپورٹس آئے تھے جی ڈی اے کے 2 MPs کے وہ غلط آئے تھے، اور ان کی ٹیسٹنگ کٹس جو یہ خود مان چکے ہیں کہ انہوں نے منگوائی میں اور رسپانس ہماری واپس کی۔ شرمیلا صاحب اس پہ رسپانس کر دیں جلدی سے۔ کس پہ؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے معافی مانگی، ان کے پاس خبر ہے یہ، ان کے پاس خبر نہیں، یہ ساری نیوز چینل پہ خبر چلی ہے۔ ہاں، ان کے نمائندے وہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اعداد و شمار زیادہ بتا رہی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، کیا آپ کی ٹیسٹنگ کٹس، آپ نے تو ہمیں ٹیسٹنگ کٹس اور آپ ابھی بھی مان چکے ہیں، آپ کی جو ٹیسٹنگ کٹس جو بقول آپ نے لی ہیں ان کے ریزلٹس فج ہوئے ہیں، وہ غلط ریزلٹس آ رہے ہیں، اور آپ کی حکومت نے معافی نہیں مانگی۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں شرمیلا بیوی، میں 1 to 1 صرف ایک لاسٹ ہو، اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ آپ نے راشن، تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ شیلا بی بی کہتی ہیں 3 ارب کا راشن دیا ہے، سعید غنی صاحب کہتے ہیں 1 ارب کا راشن دیا ہے، آپ کے سی ایم صاحب کہتے ہیں 8 ارب کا راشن دیا، اور عوام کہتی ہے یا راشن دے دو یا موت دے دو۔ اچھا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ عالیہ بی بی تھوڑی سی واقعی کچھ زیادہ مس انفارمڈ ہیں۔ 8 ارب روپے ایک فگر دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، جس کو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بیٹھ کے کریکٹ کیا کہ جی ایک فگر نہ جانے کہاں سے آیا، کسی نے بات نہیں کی۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں نا کہ 1 ارب 80 کروڑ روپے کا پیکج ہم نے دیا ہے، اور اس سے زیادہ ہماری فساد نہیں تھی، اور 1 لاکھ فیملیز کو زکوٰۃ فنڈ کے اندر سے ہم نے ان کو رقوم پہنچائی ہے۔ یہ ہم وہ کر آپ نے سکتے کس تھے، وقت دیا ہے، وہ بھی آپ کے لوگوں نے سپریم کورٹ میں بتا دیا پھر تھا۔ آپ یہ نا شیخ صاحب اور میں بیٹھے رہ جائیں گے، آپ دونوں آپس میں ہی اپنے تصحیح کرتے رہیں گے۔ شیخ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، شرمیلا صاحب آپ نے حیدر صاحب جی میری بات سنیں، میں پہلی دفعہ آپ کی شو پہ آئی ہوں، آپ ان دو ہماری 2 آنریبل لیڈیز میں بڑے تحمل سے عالیہ بی بی کی گفتگو سنتی ہوں، لیکن شیخ جب میں صاحب بات مجھے کرتی ہوں شرمیلا صاحب کو ٹائم دیں دیں آپ ضرور بولیں، میں ختم کر لوں، آپ ضرور بولیں، میں آپ کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جتنی دیر بیٹھیں گی، جتنے سوال پوچھیں گی، میں آپ کو فیکشن فگر کے ساتھ دیتی رہوں گی، لیکن آپ بھی ذرا تحمل سے سنیں۔ دیکھیں، بات یہاں پر کسی سے جھگڑے کی نہیں ہے، بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس وبا سے کیسے بچانا ہے، ہم نے لوگوں میں اویئرنیس کیسے پیدا کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو بھوک سے کیسے بچانا ہے، اور یہ بہت مشکل وقت ہے سب کے اوپر۔ آج آپ دیکھیے کہ جو پرائم منسٹر کے کہنے پہ لاک ڈاؤن ایز کیا گیا ہے، مجھے آپ بتائیے، یہ شیخ صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، عالیہ بی بی بیٹھے ہیں، آپ بھی حیدر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ مجھے شرمیلا صاحبہ کا ذرا شاید نیٹ پرابلم آ رہا ہے کنیکشن کا، ایک بریک لے لو، اس کے بعد شیخ صاحب سے رسپانس لے۔ شیخ صاحب، آپ کی پارٹی اپوزیشن کی بڑی پارٹی اور اپوزیشن لیڈر بھی آپ کی پارٹی سے ہے، لیکن اس کرونا کے دوران جو اپوزیشن کا رول پلے کرتی نظر آئی ہے سر، اور اپوزیشن کا رول ہمیشہ جمہوریت کا حسن ہے سر، وہ رول پیپلز پارٹی بہتر طور پہ پلے کر رہی ہے۔ ایک عوامی تاثر کی بات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں سر، اور یہ توقع تو لوگ کر رہے تھے کہ آپ کی پارٹی یہ رول پلے کرتی سر۔ شیخ صاحب دیکھیں عدنان، 2 آنریبل لیڈیز جس طرح گفتگو کر رہی تھی، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام ایکسکلوسیولی ان کا ہونا چاہیے تھا۔ بڑے دلچسپ اور بڑے یعنی اپنے انداز میں بات کر رہی تھی، اپنے آرگومنٹ دے رہی تھی، لیکن میں آپ کو عدنان بتاؤں اس وقت، لیکن سر ہمیں اپنی خواتین پہ فخر ہونا چاہیے، وہ سٹیٹ میں جواب سوال پوچھ رہی ہیں، مجھے فخر ہے، شرمیلا صاحبہ سٹیٹ میں بتا رہی ہیں، اٹ از دا کریڈٹ آف پاکستانی وومن سر، کہ سٹیٹ سے بات کرتی ہیں سر، دونوں اس پہ خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ جی دونوں میرے لیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں تو آپ کو صحیح یہی تو میں کہہ رہا ہوں، دونوں میری بیٹیوں کی جیسی ہیں مجھے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کی بات سن کے کہ اتنے انہوں نے پرمغز بات کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں عدنان، اس وقت جو معاملات ہیں نا وہ یہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، میں کراچی سندھ میں رہتا ہوں، اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کراچی میں گند ہے، آج سے نہیں پہلے سے بھی، پہلی حکومتوں میں بھی یہی ہوا ہے،
اور میں الیکٹ ہوا ہوں چنیوٹ پنجاب سے, وہاں میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے باہر گند پڑا ہے. بھائی ہم سب مل کے یہ سوچیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی بہت ہم نے کر لی کہ وہ پارٹی اچھی وہ پارٹی بری. ہم پاکستانی بن کے کب سوچیں گے؟ ہمارا ملک جو ہے بہت نیچے چلا گیا. میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا, آپ اتنے عرصے سے جو یہ ڈیبیٹ کروا رہے ہیں تمام پارٹیوں کے درمیان, کیا کوئی رزلٹ نکلا کسی کا یہ طے ہو گیا کہ کون سی پارٹی ٹھیک تھی؟ وہ تو فیصلہ ہوتا ہے 5 سال بعد جب کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3 مہینے میں 7 کروڑ بندہ نیا جو پہلے غریب نہیں تھا وہ غریب ہو گیا ہے, غربت کی لیول کے نیچے ہو گیا. 7 کروڑ بندہ پاکستانی, وہ چاہے سندھ سے ہو, چاہے پنجاب سے ہو, چاہے KPK سے ہو, چاہے بلوچستان سے ہو. اب دیکھیں 1.5 کروڑ بندہ ان امپلائڈ ہو گیا ہے. میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ دیہڑی دار سارے لوگ, اور میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, میں 27 سال سے پالیٹکس میں ہوں, میں نے 6 الیکشن کنٹیسٹ کیے. لوگوں کی یہ حالت میں نے کبھی نہیں دیکھی. جس طرح اچھے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ وہ ایک آٹے کی بوری کے لیے ترس رہے ہیں. میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اس وقت ہم جا کے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے ہماری ٹیمیں, میں خود تو اس وقت کراچی میں ہوں لیکن میری ٹیم میرے علاقے میں بہت کام کر رہی ہے, دوسرے بھی کام کر رہے ہوں گے. تو وہ جو حالت لوگوں کی ہے وہاں, ہم اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ہماری 3,500 ارب روپے تو آمدنی کم ہو گئی ہے 2 سالوں میں. ہم 3900 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے, آمدنی 110 روپے ڈالر تھا. ڈالر ٹرم نے گنے تو وہ تو 2/3 رہ گئی, ابھی بھی 3900 ارب ہے. ڈالر جب 160 روپے ہو گئے تو ہمارے باقی تو اخراجات وہی ہیں, دفاعی اخراجات وہی ہیں, ہماری سر اس پہ پالیسیز گورنمنٹ اور اپوزیشن نے بنانی ہے نا سر, اینکرز نے یا جرنلسٹ نے تو نہیں بنانی. او بھائی اگر آپ کے ان کولیگز کی جن کے ساتھ آپ فلور پہ بیٹھے ہوتے ہیں. او بھائی ہماری سب کی ہے, ہم سب کی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہم سب جو کچھ کر رہے ہیں اسمبلیوں میں, میں نے تو آپ سے کہا مجھے وہ پسند آئی جب کہ میاں شہباز شریف نے پہلے دن کہا کہ آئیے بیٹھیے ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں. لیکن اس پہ مریم صاحبہ نے اس پہ اعتراض کر دیا کہ ہم نے نہیں بیٹھنا PTI کے ساتھ. مریم دیکھ, وہ تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے وہ پسند آئی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کل بلاول صاحب کی بات بہت پسند آئی جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کرونا پہ ہم اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پیچھے ان کی قیادت میں ہر جگہ جانے کو تیار. ہم ان باتوں کو پروموٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم آپس میں اختلاف کریں, اختلافات تو ختم نہ ہوں گے. اور رزلٹ کیا نکلا آپ یہ بتائیے کہ اتنی جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں آپ کے میڈیا پہ بھی, اسمبلیوں میں بھی, کسی نے کوئی مان لیا کہ فلاں پارٹی بہت بہتر کام کیا, فلاں نے کم کام کیا؟ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, ہم نیگیٹو بات کو کریں ہی نہیں. ہم تمام پارٹیاں, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب یہ آئیڈیل سچویشن ہے, یہ کسی کوئی خواب افسانہ تو ہو سکتا ہے, حقیقت نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سر. جمہوری ملکوں میں اختلاف ضرور ہوتا ہے. شرمیلا صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, دنیا میں ہوا ہے تب دنیا نہیں میری بات دنیا میں ہوا ہے. میں نے چائنا دیکھا ہے, میں اب بات سن لو, میں نے چائنا میں دیکھا ہے 72 سے لے کے میں 50-60 بار چائنا ان دنوں گیا ہوں. چائنا نے کیا ہے یہ کام, دیکھیں ان کے یہاں کچھ بھی نہیں تھا. میرے سے ہم سے وہ سیکھتے تھے کاروبار. میں چائنا کے لوگوں کو جا کے کاروبار سکھایا ہے. آج دنیا کی دوسری اکانومی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہم آپس میں اپنے آپ سے سیکھنا نہیں چاہتے, ہم اپنے لیے کام نہیں کرنا چاہتے. ہمیں پاکستانی سوچنا پڑے گا اگر آگے بڑھنا ہے. گاٹ دا پوائنٹ. عمران خان صاحب پہلے دن سے کہتے تھے, عمران خان صاحب تو مانگ ہی رہے ہیں نا. عمران خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ قرضہ معاف کر دو, اور وہ قرضے کا یہ اچھا لگتا ہے. ہم ایک وقت میں جرمنی کو قرضہ دے رہے تھے, آج ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ فلاں قرضہ چھوڑ دو, فلاں مانگ لو. یا لینا ہی نہیں تھا قرضہ. میں سر عمران خان نے کل نہیں لیا نا سر, سارے نے لیا. قرضہ لے کے اس سے کہوں میں نے لیا تو ہمیں بھی نہیں لینا چاہیے تھا نا اس کو. سب نے کیا نا شرمیلا صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب پہلے دن سے کہتے تھے لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. او بھائی ہم نے اپنے ملک کا, اور پھر بالآخر ہم نے اپنے ملک کا کیا شرمیلا صاحب پاکستان کے تمام شہروں میں لوگ آج بیٹھ کے سوچیں. سر گاٹ دا پوائنٹ. کیسر صاحب مجھے اگلا سوال پوچھنے دیں. کیسر صاحب اگلا سوال. شرمیلا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کیسر صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے آپ کی آواز ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے, پہلے دن سے نہیں تھے, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی کی کہ عوام SOPs کو فالو کریں گے. کراچی سے کشمیر تک لوگ سڑکوں پر اور مارکیٹوں میں ہیں, لیکن وہ فالو نہیں کر رہے کہ انہوں نے ماسک پہننا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, لوگوں سے نہیں ملنا. 4 دن کے اندر 4000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں کم ٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ بھی ساتھ میں رکھے گا, اس لیے یہ نمبر ہو سکتا ہے 4 گنا ہو. 4000 ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں ان 3 دنوں میں. شرمیلا صاحبہ
حیدر صاحب آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر آپ صرف آج کی اور کل کی فوٹیجز دیکھ لیں جو مختلف چینلز اور آپ کا چینل بھی دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں، کس طریقے سے کاروبار ہو رہا ہے، کس طریقے سے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، نہ کوئی ایس او پیز فالو ہو رہی ہے، نہ کوئی دوری کا فاصلہ کچھ رکھا گیا ہے، نہ ماسک کسی نے پہنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہی منطق تھی، ان کی خواہش تھی کہ لاک ڈاؤن اٹھایا جائے. انہوں نے یونیلیٹرلی یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن اٹھانا ہے، اور اگر عوام نے ایس او پیز فالو نہیں کیا تو ہم دوبارہ بند کر دیں گے. تو ہم تو پرائم منسٹر صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے. ویئر از دا پرائم منسٹر؟ The Prime Minister was absent in the National Assembly yesterday. Prime Minister کی طرف سے کوئی نہ بیان آتا ہے، نہ وہ نظر آتے ہیں، نہ وہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، نہ وہ آگے کا لائے عمل بتاتے ہیں کہ اب کیا ہونا ہے. کیونکہ ابھی ایز پر ان کے وفاقی وزراء یہ پینڈیمک اپنی پیک پر نہیں پہنچا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی کیسز کی تعداد بڑھنی ہے، ابھی خدا نہ خواستہ اموات کی شرح بڑھنی ہے. تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ آپ کا ہیلتھ سسٹم اس وقت بڑے پریشر کے اندر ہے، آپ کے ہیلتھ پروفیشنلز بہت پریشر کے اندر ہیں، وہ خود بیمار ہو رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ آگے کا کیا لائے عمل ہے، ایک کیا نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے اوپر کیا پالیسی ہے، وہ نہیں ہے. اور کل پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی بات آئی ہے کہ پلیز پرائم منسٹر آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، ہم آپ کو سپورٹ کرنے آئے ہیں. لیکن آپ کوئی جامع فیصلہ تو کریں، آپ ایک کلیئرٹی کے ساتھ پیغام تو دیں، آپ ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک جامع واضح پالیسی تو بنائیں کہ کرنا کیا ہے. وہ نہیں آ رہا نظر. بالکل صحیح. عالیہ صاحب رسپانس کریں. ہر صبح اپنی ریاست سمجھ کے اپنے اپنے صوبے میں کام کرتا رہے، اس طرح تو حل نہیں نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. عالیہ صاحب ایک صبح پارکس کھول رہا ہے، ایک صبح بند کر رہا ہے، ایک صبح لاک ڈاؤن بڑھا رہا ہے، ایک صبح 6 گھنٹے کے لیے دکانیں کھول رہا ہے، ایک صبح 24 گھنٹے کے لیے کھول رہا ہے. اس طرح تو نہیں چلتا. I agree with you. پاکستان ایک ملک ہے عالیہ صاحبہ، تو ایک پالیسی ہونی چاہیے تھی، اور اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف گورنمنٹ. اگر کسی پیپلز پارٹی کی بھی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی نا تو یہ پیپلز پارٹی کی ریسپانسبلٹی تھی کہ چاروں صوبوں کو، جی بی کو اور کشمیر کو ساتھ لے کے چلے. بالکل صحیح. میں اگین یہ تو آپ لوگ ہمارے پوائنٹ کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں. میں بار بار یہ کیوں کہتی ہوں کہ این سی سی کی، این سی او سی کی فارمیشن کا کیا پرپس تھا؟ یہی تو وہ ایکشن پلان ہے جو پرائم منسٹر نے سارے صوبوں کے ساتھ، جی بی کو ساتھ بٹھا کے اور یہ کشمیر کو ساتھ بٹھا کے سب کو وہاں پر بٹھا کر یہ سارا کنسنسس ڈیولپ کیا ہے. ایک بات کہہ لوں، اگر جو بات بلاول صاحب نے کی ہے اس کے بعد اگر آپ کی پارٹی کی جانب سے مراد سعید نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی کی ساری سیاست پہ تنقید اٹھا کے کرنا شروع کر دیں گے تو بھائی کنسنسس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ سر میری ایک بات سنیں، کنسنسس تو آلریڈی این سی سی کے اندر بیٹھتے ہیں، یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں، یہاں ہم اس سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں حکومت کو ملائن کرنے کے لیے، یہاں ہم اس کے بعد کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کا ڈیسیجن میں اس سے پہلے والی میٹنگ میں مراد علی شاہ صاحب کو کہا گیا آپ پورے ہوم ورک کے ساتھ آئیں. ان کے کہنے پر میٹنگ رکھی گئی منڈے، اس میں وہ آ کر کہتے ہیں جی میں ابھی تیار نہیں ہوں. ان کے کہنے پر نیکسٹ ڈے پہ ڈیفر ہوتا ہے. سب کو بٹھانے کا، ایک ٹیبل پر رکھنے کا، یہی ایک فیڈریشن کا کام ہوتا ہے. یہی پرائم منسٹر کریں. پرائم منسٹر نے 1200 کا پیکیج پورے وفاق کے لیے کیا. میں آپ کی بات عالیہ صاحب میں سن لینا، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. میں این سی سی کی میٹنگ میں نہیں ہوتا، پبلک نہیں ہوتی. پبلک نے بلاول بھٹو کو سنا، کل پبلک نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سنا. تو جو ووٹر ہے وہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں، آپ مجبور کر رہے ہیں. سر ووٹر از ویری کلیئر. ووٹر کو یہ لگتا ہے کہ میری 10 ارب کی گندم سندھ سے چوری ہو رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے میرا 8 ارب کا راشن سندھ سے چوری ہو رہا ہے، اسے لگ رہا ہے میری کتے کی ویکسین سندھ سے نہیں مل رہی، اسے لگ رہا ہے کہ مجھے جو بھی ریلیف مل رہا ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب دے رہے ہیں. یہ بس کی بات کرتے ہیں. بس کیا تھا؟ کیا بے نظیر صاحبہ اپنے گھر سے یا سرے محل سے نکال کے کسی کو نہیں دیتی تھی؟ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، اور اب حکومت پاکستان کا پیسہ صحیح حقدار کو مل رہا ہے. وہ جو 12,000 روپے ہے وہ دہاڑی دار کو مل رہا ہے جن کے گھر کھانا نہیں ہے، ان کے فوڈ سٹیپ کے اوپر. اگین لاک ڈاؤن میں ایز کی بات کرتے ہیں، وہی پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے 356. لیکن زیادہ بلا صاحب ایک رسپانس آپ کر دیں کیونکہ وہ سندھ سے صرف گندم چوری، لیکن ان کو رسپانس کر دیں. اچھا میں بات تو کمپلیٹ کر لیتی نا، میں بریک کے بعد سے کمپلیٹ کر لوں گا. ایک بریک لینے جلدی سے. شرمیلا صاحبہ کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تھے، عالیہ صاحبہ نے وہ کہنے کہ ان کو 1 منٹ دے دیں تاکہ اس کے بعد آپ پھر کمپریہنسو رسپانس کر دیجیے گا. جی عالیہ صاحبہ.
میں تو اس وقت یہی بات کری تھی کہ لاک ڈاؤن کی جہاں تک بات ہو رہی ہے کمپلیٹ پلان کے ساتھ کیا گیا، جس کو آپ کلسٹر یا سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. 356 یونین کونسلز کی گئی یہاں پر، اور کے پی کے اندر 176 کی گئی. انہوں نے فالو کیا، وہاں پر جتنے لوگ تھے کلسٹر وائز ان کو بند کر کے ان کو وہاں پر راشن بھی پہنچایا گیا. یہاں پر بالکل اسی کے وائس ورسا اور ہے. 11 یونین کونسلز یہ کراچی میں بند کرنے کا کہتے ہیں ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں گے. ایک بھی یونین کونسل کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. 1 لاکھ کا چلیں گے راشن کی بات کرتے ہیں، 1 دانہ راشن کا کسی کو یہ نہیں پہنچا سکتے. ایون سندھ یہ پروف نہیں دے سکتے سپریم کورٹ میں جا کر. سپریم کورٹ کہتی ہے سب سے کرپٹ آپ کا ادارہ ہے. کھولتے ہیں جب لاک ڈاؤن ایز کرنے کی بات کرتے ہیں، کھولتے کہ رجسٹریز، پراپرٹیز کی رجسٹریز کھول دیتے ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں، ہر چیز میں سیاست نہیں ہوتی. صرف شعلہ بیانیہ بلاول صاحب آ کر وہاں پر اچھل کود کر کے وہاں سے اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے چلے جائیں جب سننے کی باری آئے، ایسا نہیں چلے گا. عوام بے وقوف لوگ نہیں ہے، عوام کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. کیا 71% جو آپ کی RIS کی ریٹنگ آئی ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان سے خوش ہے، یا گیلپ کی جو 81% کی ریٹنگ آئی ہے جو ہر مہینے انکریز ہو رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ عوام سیٹسفائیڈ ہیں. اور یہی ساری چیزیں گیلپ سے سندھ کی چوری تک کے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں عالیہ صاحبہ نے اس پر رسپانس کرنے. آپ حیدر صاحب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ تھوڑا سا عالیہ صاحبہ تھوڑی سی مس انفارمڈ ہیں. میں بار بار ایک چیز کہہ رہی ہوں کہ اس ملک میں لاک ڈاؤن اٹھایا گیا سارے ہیلتھ پروفیشنلز کی مشورے کے برعکس. اس ملک میں ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹرز کہتے رہے کہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے لاک ڈاؤن اٹھا دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا کیا کام ہے اور ہم کیا التجا کر رہے ہیں کہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو میسج دیں کہ ہم نے اس وبا سے بچنا ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کیا کیا؟ اس ملک کو تقسیم کیا، اس ملک کے نیریٹو کو تقسیم کیا. ہمیشہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، چاہے وہ سرحدوں پہ ہو، چاہے وہ انٹرنل ہو، چاہے وہ کسی کی وبا سے ہو، چاہے وہ کسی کلامٹی سے ہو، کیسے کس طرح لے جاتی ہے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے شرمیلہ بی بی، عذرا پلیجو اور سی ایم سندھ کیا کرنے جاتے ہیں؟ اگر وہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کرنے جاتے تو وہ کس لیے جاتے ہیں؟ نہیں میں صرف سوال، میرا سوال ہے، میں کوئی آپ کو انٹرپٹ نہیں کری، میں کوئی لڑ نہیں رہی. آئی ایم جسٹ آسکنگ اے معصومانہ سوال. صرف اور صرف اس ملک میں ہر چیز میں تقسیم کری، نیریٹو کو تقسیم کیا، انہوں نے اکٹھا کیا، نے لاک ڈاؤن سارے صوبوں نے بیچاروں نے خود فیصلہ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہیں کسی کی سپورٹ نہیں کری کہ یہ لاک ڈاؤن ہو. اگر سندھ کے علاوہ کوئی کنفیوز نہیں ہے اور سندھ کنفیوژن پھیلا رہے ہر چیز کے اوپر. سندھ پوائنٹ سکورنگ کر رہے. کل بھی ہم پرائم منسٹر کا انتظار کرتے رہے، آج بھی ہم وزیر اعظم کا انتظار کرتے رہے، کل بھی کرتے رہیں گے. وزیر اعظم ہر ہفتے میں 2 دفعہ عوام سے مخاطب ہوتے ہیں. وہ صرف ایک انٹری نہیں دینی تھی انہوں نے بلاول کی طرح اسمبلی فلور پہ. ٹائیگر پوسٹ کے اوپر پیسے خرچ ہوں گے، سوشل میڈیا میں کیمپین چلانے کے لیے 42 ملین روپیز دیے جا رہے ہیں. ٹائیگر پوسٹ مٹھے آپ کی کہ بالکل نہیں، ٹائیگر فورس has nothing to do with any budget. شرمیلا پلیز اپنے فیکٹس کو کلیئر کریں. کوئی سوشل میڈیا کو کچھ نہیں دیا جا رہا، عوام کو دیا جا رہا ہے ریلیف. 100 ارب کا پیکیج عوام کے لیے 1200 ارب کا. آپ ان وسائل کو صوبوں میں تقسیم کریں، صوبوں کو دیں. صوبوں کے یہ ایسی وبا ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے. صوبہ مجھے بتا دے 5.5 ارب کا کیا کیا. ہم مدد نہیں کرتے. یہ کون سا وزیر اعظم کہتا ہے جی اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا؟ شرمیلہ صاحبہ کیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ شرمیلہ صاحبہ کیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سیلاب کا سامنا کیا گیا، وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کے کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں زلزلے کا سامنا کیا، وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کے کیا. یہ پہلے وزیر اعظم جو کہتے جی میرا کام نہیں ہے. ایک چیز صرف یاد کرا دوں شرمیلہ، صرف لاسٹ میں شرمیلہ آپ کو یاد ہے ہماری صاحب نے بک میں لکھا گیا تھا کہ جب دہشت گردی ہو رہی تھی وہاں پر ڈرون پھینک کے جا رہے تھے تو زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈرون ڈالتے جائیں میرے عوام پر، میں ان کو سیٹسفائی کر دوں گا. یہ کون سی دہشت گردی؟ کیسر صاحب عدنان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو ہو رہا ہے نا اختلاف جس طرح چل رہا ہے پارٹیوں میں، اور یہ عوام بالکل اس سے بڑا تنگ ہے.
और इससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। चाइना ने 70 करोड़ हम भी बंदों तंग को हैं, गुर्बत से डॉक्टर साहब, निकाला हम भी है। तंग हैं। हमने पिछले 3 महीनों, ये जो मैं यूटोपियन बात नहीं कर रहा, आप कह रहे थे ना यूटोपियन, मैं शायद बात कर रहा हूं, हमारे इस सिस्टम ने लोगों को मायूस कर दिया है। हम पिछले 3 महीने में 7 करोड़ बंदा नया गरीब हो गया है, उसकी तरफ कोई बात ही नहीं है किसी की। हम आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। सर, ओ भाई, तभी तो 22 हमने करोड़ बंदों में से ease किए 3 महीने लॉकडाउन में को। यही तो 7, point है। आप भी भाई वही आपने बात बहुत करिए, अच्छा मैं किया। भी मैं वही आपको कह इस रही हूँ। तरफ आलिया मैं आप भी वही करिए। मैं तो बस ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ, आप दुरुस्त कह रही हैं, हमें कोई ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा जिससे हम अपने बंदों को बेनिफिट पहुँचाएं। सब कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आपस में लड़ाई झगड़ों से ना रिजल्ट पाकिस्तान नहीं निकाल सका। 3 महीने में 7 करोड़ बंदा जो पहले गरीब नहीं था वो गरीब हो गया है। उसके बारे में हम सोचे कर रहे हैं। सर, अच्छा प्राइम काम किया। मैं आपको मिनिस्टर बताऊं, उसी के बारे पीटीआई में ने सोच रहे ये हैं। अच्छा काम किया। बस ये पीटीआई ने अच्छा काम किया है। जो छोटे ताजरों को ना, ये जो उनका 100 कर्जा है ना, अरब का पहले उनको रिलीफ। बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अभी रिसेंटली आपने दिया है। पहले तो सारे का सारा बड़े, मैं खुद बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं फेवर में हूं। हम बड़े बिजनेसमैन 93% पाकिस्तान में ले जाते हैं टोटल कर्जे का। वो छोटा कारोबारी या छोटा काश्तकार सिर्फ 7% लेता है। तो पहली बार पीटीआई ने उसको बेहतर करने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि हम भी कोई शेयर करेंगे। अगर बैंकों को इससे नुकसान होता है ना, तो हम भी कोई हिस्सा लेंगे। तो अच्छी बात है पीटीआई ने कि हम सबको अच्छी बातें करनी 100 चाहिए। अरब का पैकेज, 75 अरब का दिहाड़ी वालों के लिए पैकेज, इंटरेस्ट रेट सर कम हो गया। वो आलिया बीबी उसका डिबेट काफी करनी पड़ेगी। वो जो गया है ना 100 अरब रुपया, वो बड़ों को कितना गया है, छोटों को कितना गया है, सर, ये आपको SMEs सोचना के लिए पड़ेगा। अलग मुझे है, जो आप पूछ के बात बता कर रहे हैं दीजिएगा। उनके लिए अलग मुझे- है। वो कह रहे हैं SMEs के लिए स्मॉल अलग इंडस्ट्रीज है। के लिए अलग है सर। 100 अरब का SMEs के लिए अलग है, 100 अरब का कुछ एक्सपोर्टर्स उसमें के लिए। वो जो अलग है, मैं जानता हूं ना, जी। मैं जानता हूं। आप मुझे बता दें कितना है। वो तो 1200 आप कह रहे हैं, 1200 में सर, कितना 100 है SME के लिए? अरब आप कोई भी SMEs के बता दें लिए, मुझे। 100 अरब तो- एक्सपोर्टर्स के लिए। वो तो 1200 में से, अगर 1200 में से अगर 12 में से 100 अरब गया है, तो वो और 60-70% 75 अरब रुपया दिहाड़ीदार के लिए है, जिसकी आलिया साहब जॉब आखिरी कमेंट कर दीजिए। जो कैसर साहब आवाज उठा रहे हैं, पाकिस्तान के माशी हालात के लिए क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने 1200 रखी अरब में से- है? जल्दी से सर, मैं बता एक देती मिनट हूँ। में, सिर्फ सर, एक मिनट में, मैं- जब से मैं मीरा साहब बिल्कुल लोगों बता का देती हूँ। ख्याल नहीं देखिए, करेंगे ना। सर, जो हमने माशी रिजल्ट पॉलिसी का निकालना, जो अच्छा बिल्कुल- आपने काम किया वो अच्छा है, लेकिन वो कल बिलावल साहब ने जो कहा है ना, हम सब और जो कि हम इमरान खान साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको बैक कर, मौका ऐसा है, झगड़े का मौका नहीं है इस वक्त। हमें मिल के आलिया साहब जल्दी से कमेंट, आलिया साहब जल्दी से, एक मिनट जल्दी से। एक्सप्लेन इसलिए करना जल्दी चाहती से। हूँ कि 100 अरब का पैकेज मिले एक्सपोर्टर्स को। उसके अलावा उनकी बहुत सी लिक्विडिटीज थी जो 2009 से पेंडिंग थी, वो सारी क्लियर की गई है। 100 अरब का दिया गया एसएमईज को। इसी तरह से रिलीफ दिया गया 3-3 महीनों का लोगों को बिलों के अंदर। 75 अरब रुपया दिहाड़ीदार लोगों के लिए दिया गया, प्लस कंपनीज को ये इनिशिएटिव इससे दिया कुछ गया नहीं कि बनता। वो अपने लोगों को इससे ले नहीं ऑफ बनता नहीं कुछ। करेगी बिल्कुल और ठीक है। सैलरी शर्मिला साहबा, उनको हेल्प आउट करेगी। शर्मिला साहब नहीं, कैसर साहब जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से। कैसर साहब, पर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, हमें ये मौके पे ना, इस मौके पे मिलजुल के कंसेंसस बना के मुल्क की बेहतरी के लिए हम बहुत नीचे चले गए हैं। आने वाला मुल्क जो आलिया है, साहब, आने वाला वक्त जो है 30 बहुत सेकंड मुश्किल है। कैसा 100 एक अरब से कुछ आखिरी नहीं बनता, सवाल का 100 अरब से जवाब कुछ दे नहीं दें। बनेगा। क्या कमेंट शहबाज करें। शरीफ साहब ने आपको उन 2 सहाफियों के नाम बताए? अगर बताएं तो आप भी हमें बता दें। किसी और तरफ चला जाएगा। मैं फिर आप उसी चक्कर में है। मैं तो सर, कंसेंसस के मैं चक्कर में हूं। आपके आप फिर उसके उधर लिए मुझे ले कह रही हूँ जाती कि आपको भी वो आप लोग अच्छे, धोखा आप देकर बहुत जाते अच्छे। हैं। मैं टाइम तो बहुत हो गया मेरे करें, पास। आपसे तीनों कहना मेहमानों का करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।